My name is Sara Sajjad. I am associated with the State Bank of Pakistan Banking Services Corporation, Karachi office, in the position of Deputy Chief Manager. My broad job description includes financial inclusion and, of course, supporting all initiatives of the State Bank of Pakistan which further this aim. And of course, from where I am sitting and based on the last 2 years worth of experience, I truly believe that financial inclusion is not just a job description, it's actually a worthy social cause. Digital payments are one aspect of financial inclusion, and considering the recent push that we have seen, even through the Prime Minister of Pakistan's cashless economy initiative, we can see that it is not just the need of the hour, but call of the hour. I think to keep this session interesting and on track as well as on time, I will present a few broad questions to all the panelists. I would request them to please start with their brief introductions, what they do, what are their broad responsibilities, and then have a conversation about the various issues within the PropTech convention that we are here for. So thank you so much, gentlemen. I was really surprised to know that you have actually flown in from Islamabad for the session. So sir, welcome, and thank you so much for being here, all of you. You're busy people, senior people, and that is precisely why you have been made part of this panel. So basically, I would like you to please share your thoughts, your experiences, any challenges that you see, and what do you think can be done about, first of all, of course, integrating digital payments with the PropTech systems through enabling large value payments, through ensuring transparency and security in those systems, through different initiatives and exploratory work which State Bank of Pakistan is doing, for example, about tokenization, about a central bank digital currency. The challenges that you see when we integrate PropTech systems with the digital payment systems, and what do you think can be done, especially with the perspective of any possible legal regulatory support that this evolving and very important arena requires. Thank you so much. Over to you now. Thank you. Thank you for having me. My name is Haroon Sharif. I'm a partner at FSS LLP. So we represent some of the sort of major developers in North Pakistan. And very interestingly, we have worked with very recently two developers in exploring PropTech solutions to sell their inventory in Pakistan in this current regulatory framework. We have just completed advising on, at least in as far as I know, on Islamabad's first escrow arrangement with Bank of Khyber. And I think from my side, at least the legal side, the question that I ask, and I think there have been two notable examples of online platforms that have used PropTech in Pakistan, and the question is really, the payment gateway is the heart of it. How do you get customers and potential customers to trust you? And part of this business is that there will be delays, there will be possession issues, and when that happens, how does your platform deal with it? And how do financial institutions and banks, how do they view your platform? How do they view this industry? Because banks and financial institutions, of course, they don't want to inherit liability. And I think that now there are good technical solutions to these issues. So escrow is one of them. I think fractionalization, tokenization, these are interesting aspects.
And I think whoever is going to succeed in this sector, the payment gateway solution is the heart of it, and sort of how they retain customer trust. Thank you so much. On to the next panelist, please. I would also like to take this opportunity to let the audience know that your questions are more than welcome. ये one way नहीं है session. Your questions, your participation makes it very worthwhile. Please feel free. Thank you. Assalamu alaikum and a very good morning to all. I am Fahad, serve as a head of acquiring product in Mizan Bank Limited. Before I jumped onto the actual topic of PropTech, basically I would like to highlight the dynamics of our population. At current जो पाकिस्तान की population है, if we look at the composition, तो उसकी जो composition बनती है around 20% of belongs to the millennial, whereas the 30% belongs to Gen Z. So millennials are those people who are like me, who have seen the transition from when the digital era started taking place, and when the consumer wants to have everything, wants to do every transaction from the palm of their hand. So people like me at this point basically जो decision makers हैं, तो उन्होंने क्योंकि transit करा है, they are more flexible to do the both side of the transaction, digitals भी और manuals भी. लेकिन going forward down the road 10 साल के बाद जबकि Gen Z जो है who will be the major जो compose कर रहे होंगे decision making के, उनकी needs हमसे काफ़ी different होंगी. वो शायद they would not prefer जो unautomated या undigitalized transaction है. तो एक तो ये point है, keeping that point, I think it makes the need of R for a PropTech. Coming to the other side जहाँ पे जो suppliers है, I think it's also their need of R as well, क्योंकि basically आज जिस तरह से हम अगर by large observe करें, तो जो property sector वो जो काम कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा manual work है. हम अगर देखते हैं, हम when we visit to their office, आप किसी भी डेवलपर के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे हार्डली यू विल फाइंड किसी के पास पॉस मशीन होगी या कोई पेमेंट गेटवे होगा. एज़ फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न एंड द पोर्टफोलियो ऑफ मिज़ान बैंक इज़ कंसर्न, वी ओनली इनेबल 2 merchants. One is the Faisal Town, somewhere in Punjab, जो कि they are using both our POS and the payment gateway. The other is Federal Housing Government Society, जो कि payment gateway use कर रहे हैं. And when I talk to them, they acknowledge that it helped them in lots of ways. उनके जो reconciliation के problem थे उसको address करा है, real time उनकी reporting हो जाती है, वो receipt generate कर सकते हैं real time पे और customer को hand over कर सकते हैं. They do not have to wait कि until the check will get clear or the PO will clear. Plus for that matter उनकी जो operational cost है by large वो reduce हुई है. तो ये लेकिन जो property sector by large, if you look at it, there are lots need to be done, क्योंकि इतना बड़ा property sector है. I'm not sure whether there कोई ऐसी authority पाकिस्तान में exist करती है और नहीं करती जो कि इसके stats को publish करती है. But I did the ChatGPT last night and it told me that the property sector composed of 2 trillion, जो कि एक बड़ा chunk है. I'm not sure whether the numbers are correct or not, but might be roundabout considering कि कुछ अरसे से जैसा हम shift देख रहे हैं. तो और ये वो सेक्टर है जो कि irrespective of economic circumstances, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के that are highly depending on the economic circumstances. जब monetary policy encourage कर रही होती है growth को तो वो चलते हैं, और जब monetary policy जो है contraction पे होती है तो वो slow down हो जाते हैं. But I think जो ये property का sector है is independent और circumstances कुछ भी हो, it keeps going on. तो we really need to work on it और एक ऐसा holistic solution होना चाहिए जो कि consumer और जो property developers हैं दोनों को benefit करे. Apart of that, there is a desired need of regulation and the policy जो कि basically उसको govern करे
دیٹ ول ہیلپ ٹو برنگ دا ٹرانسپیرنسی ایفیشینسی اور دونوں سائڈ کو پروٹیکٹ کرے مے بی اور وہ دیٹ ہیز ٹو کم فرام دا ریگولیٹر لائک my colleague was saying was talking about the escrow, so there must be a digital escrow entity جو کہ اس کو گورن کرے کیونکہ یہ ایک پرابلم ہے, ایک کامن پرابلم ہے کہ جو پروجیکٹس جو انیشیٹ ہوتے ہیں وہ مے بی وہ اگر 5 سال کی ٹائم لائن کی کمٹمنٹ کے ساتھ انیشیٹ ہوتے ہیں تو دے پرولونگ ٹو دا 7 اور 8 ایئرس. تو جو بائر ہے وہ بھی پروٹیکٹ ہو اور وہ سیلر ہو اس کو بھی پتہ ہو کہ اس نے اپنی کمٹمنٹ جو ہے فلفل کرنی ہے. اور سیکنڈلی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جو کہ پراپرٹیز کو رجسٹرڈ کرتی ہیں یا ان کو گورن کرتی ہیں, وہاں پر بھی ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے اور ایک اینڈ ٹو اینڈ فلو ہونا چاہیے تاکہ آج آئی بلیو اگر آپ رجسٹرار کے آفس میں جا کے ایک پراپرٹی رجسٹر کراتے ہیں تو آپ کو جو وہ سیل ڈیڈ واپس ملتی ہے اٹ ٹیکس لائک 4 or 5 months. So that time obviously when the operational efficiency will be achieved, تو یہ جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے یہ تو ایک ایگزامپل ہے. دیر آر لاٹس آف تھنگس جہاں پہ جو ٹرن اراؤنڈ ٹائمس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, کین بی ریڈیوسڈ. ایسے پینلز کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے. تو تھینک یو سو مچ, بڑی انسائٹفل باتیں آپ نے کی. ایک دفعہ جو ایک براڈ اسٹرکچر میں ہماری بات چیت ہو گئی ہے تو میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں کہ جین زی والا جو میٹر آپ نے اٹھایا میرے لیے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو جین زی کی طرف سے دیر از دس ریزسٹنس ان ایون انویسٹنگ ان فکسڈ اسیٹس. they are not really, even the younger millennials, my sister being a younger millennial, تو میری 2-3 دفعہ اس سے کانورسیشن ہوئی تو اس نے کہا نہیں میں گھر خریدنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ 3-4 سال بعد میں اپنا فلیٹ چینج کر لوں. یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ اگلے کچھ سالوں میں جب جین زی ڈیسیجن میکرز ہوں گے تو تب پراپرٹی میں کتنی انویسٹمنٹس ہو رہی ہوں گی اور تب یہ سیکٹر کیسے بیہیو کرے گا. لیکن انشاءاللہ اس پر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. سر پلیز اپنا بریف انٹروڈکشن ضرور دیجیے گا, دین پلیز. تھینک یو. جی السلام علیکم, میرا نام جی فیصل رؤف ہے. آئی ہیڈ ڈیجیٹل پیمنٹس ایٹ بینک الفلاح. اچھا یہی کانورسیشن کو اگر آگے لیتے ہوئے چلیں, جین زیز کا آپ نے بڑا اچھا ایک فہد نے کیا اور میڈم سارا آپ نے بھی کیا. دیکھیں اگر ہم پراپرٹی سیکٹر کو ذرا بریک ڈاؤن کریں تو ایک آتی ہے آپ کی رینٹل مارکیٹ, ایک آتی ہے آپ کی جو ہے بائنگ پرچیسنگ مارکیٹ, اور پھر ایک آتی ہے پراپرٹی ڈیولپمنٹ جہاں پہ ابھی بلڈنگ جو آگے سے بننی ہے اور اس کے اندر ایک آپ کی آ رہی ہوتی ہے انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے ابھی تو کرنٹلی چلیں جین زیز ہیں, شاید انکم لیولز وہ نہیں ہوں گے کہ کوئی پراپرٹی ابھی خریدنا چاہیں گے, لیکن ایک پوائنٹ آئے گا تو اس میں بریک ڈاؤن کروں گا. دیکھیں آج کے دن اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف چلیں, اگر آپ آ جائیں پہلے رینٹل مارکیٹ کے اندر, تو جی رینٹل مارکیٹ کے اندر تو بڑا ہوتا ہے ایک جی چیک جو ہے آپ پہلے دیتے ہیں ایز اے سیکورٹی ڈپازٹ. اچھا بہت جگہوں پہ ہوتا ہے یا تو پیمنٹ پہ کیش پہ ہو رہی ہوتی ہے یا آپ نے 12 چیکس جو ہے ایڈوانس پہ دے دیے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اچھا یوز کیس ہے وہ اسٹیٹ بینک کا راسٹ کا, اور راسٹ کے اندر ایک فیچر ہوتا ہے ریکویسٹ ٹو پے. اب وہ ریکویسٹ ٹو پے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یوزر ہے کو آپ ریکویسٹ بھیج دیں, ایک فریکوینسی ہوتی ہے کہ آپ کے ایکس ڈیز کے اوپر یا ایکس اماؤنٹ آف ٹائم کے اوپر اتنی اماؤنٹ آپ پری اپروو کر دیتے ہیں. تو رادر دین کہ جی آپ نے اے ٹی ایم جانا ہے, ایجنٹ کو پیسے دینے ہیں, یا آپ نے چیک جو ہے 12 چیک کاٹ کے دینے ہیں, پھر 12 چیک جو ہے ہر مہینے کوئی نہ کوئی جا کے جمع کرائے گا, تو آٹومیٹکلی ڈیجیٹل ذریعے کے تھرو ہر مہینے پیمنٹ آٹومیٹک آلریڈی جو ہے اس کے اندر ہو رہی ہے. اٹس ویری سیف, ویری سیکیور, اور یہ وہ آپ کی ہیں جین زیز جو آلریڈی آج فائنینشیل ایپس ویسے بھی یوز کر رہے ہیں. اچھا آپ اگر پھر ایک سیکنڈ میں جائیں جہاں پہ سیل پرچیز آ جاتی ہے. اچھا سیل پرچیز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑا آج کے دن آئی تھنک کافی لوگ ہیں ہم میں سے ہو گون تھرو دا پروسیس, جس اماؤنٹ کے پے آرڈرز جو ہیں آگے سے بن رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے ویریفیکیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, مطلب ایون ٹو اے پوائنٹ کہ جب اگر آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہیں پے آرڈر دے رہے ہیں تو پہلے کوئی آپ ڈھونڈتے ہیں کہ بینک میں کوئی جاننے والا ہے تاکہ یہ تو ویریفائی کریں کہ یار یہ پے آرڈر جینوئن ہے یا کوئی جعلی پے آرڈر تو نہیں بن گیا کہ آپ پے آرڈر لے لیا آپ نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی. اچھا یہ ساری ایلیمینیشن آپ کی ہو جاتی ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کے ذریعے. اس کا جی ایک یوز کیس
فار ایگزامپل ایک جو ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے کہ جی سیل پرچیز کے ٹائم پہ رجسٹرار کے آفس کے اوپر جو ہے ایک ویزیبلٹی آ جائے, اور یہاں پہ آئی تھنک اگین راست کی ریلز یہاں پہ ہو سکتی ہیں لارج ٹکٹ آئٹمس کے لیے کہ ریئل ٹائم ویریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ پیمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہے. تو آپ کا ایک بہت اچھا اس کے اندر یہ کہ ڈیجیٹل ٹریل آ جاتی ہے, ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, فراڈ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بالکل جو ہے وہ نلیفائی جو ہے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. اینڈ اگر آپ آ جاتے ہیں پراپرٹی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ تو اگین یہ ایسکرو اسٹرکچرز جو ہیں آئی تھنک دنیا میں کافی جگہوں پہ آلریڈی چل رہے ہیں. ہارون صاحب نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے. تو اگین اس ایسکرو اسٹرکچرز کے تھرو بھی جو آپ کی پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, ویریفیکیشنز ہو رہی ہیں, اگین وہ سب آپ ڈیجیٹلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگین راست کی یہاں پہ ریلز جو ہیں وہ یہاں پہ یوز ہو سکتی ہیں اور ہر جگہ امبیڈ ہو سکتی ہیں. پراپرٹی ڈیولپمنٹ کے جو ہے وہ اینڈ کے اوپر آپ کی فار ایگزامپل جو اسٹیٹ ہوتی ہے ہوز مینیجنگ دا لینڈ, ڈی ایچ اے کے کیس میں اگر ملٹری اسٹیٹ ہو گئی یا کے ڈی اے ہو گئی وغیرہ, ایف بی آر کے تھرو آپ کے اندر ہے آپ اس پہ رجسٹر کر سکتے ہیں. تو پوری اینڈ ٹو اینڈ ایکو سسٹم کو آپ پورا ایک سنگل فریم ورک کے اندر جو ہے وہ امبیڈ کر سکتے ہیں, رادر دین کہ ہر کوئی ایک انڈیویجول اور ایک الگ الگ جو ہے وہ اپنے ہی فریم ورک کے تحت چل رہا ہے. یہ میرا خیال ہے دس از اے ریکرنگ تھیم جو بات آپ نے کی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس کو تھوڑا سا مزید اور ایکسپلور کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. جو آپ نے کہا کہ سسٹمز شوڈ ناٹ بی یونیفائڈ, دے شوڈ بی یونیفیکیشن, اینڈ رادر دین ہیونگ ٹو گو ٹو ملٹیپل سسٹمس, ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے جس میں ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز ہوں اور جو پورا پروسیس فلو ہے وہ پورا ایک ہی سسٹم کیپچر کر لے. تو میرے چونکہ پراپرٹی کے معاملات میں جو ہمارے جتنے بھی وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو لینڈ مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں, جیسے کہ سر نے کہا ابھی فہد صاحب نے کہ جو ٹرن اراؤنڈ ٹائمز ہیں وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے, تو اس پر بھی میں انشاءاللہ آپ سے بات کرتی ہوں. بٹ فار ناؤ عدنان صاحب پلیز. السلام علیکم جی, میرا نام عدنان انصاری ہے اینڈ آئی ایم ہیڈنگ اے کمپنی بائی دا نیم آف ریٹیل انیبل ایڈماری. عدنان صاحب اب آ رہی اوکے. سو جی میرا نام عدنان انصاری ہے اینڈ آئی ایم ہیڈنگ اے کمپنی بائی دا نیم آف ایڈما ریٹیل انیبلمنٹ سروسز. وی آر برجنگ دا گیپ بٹوین دا بینکس اینڈ دا اینڈ یوزرز لائک کارپوریٹس اینڈ آل دیٹ. سو ہم لوگ بیٹھ کے سولوشن ڈیوائس تو بینکس نے, اسٹیٹ بینک نے ریگولیٹری فریم ورکس وغیرہ گائڈ کیے ہوئے جو کنزیومر. ہلو اوکے. سو ہم لوگ بیٹھ کے کمیونٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کی نیڈس پہ ہم ورک اراؤنڈ کرتے ہیں اور ان کو پروپوز کرتے ہیں سولوشن. تو جو ابھی بات ہو رہی ہے ایٹ اے لارج اسکیل اٹس وی ہیو سین, اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ ڈیولپمنٹ سائٹ سے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جی اس وقت دبئی بہت پراسپر کر گیا ہے. فارچونیٹلی دا سسٹمز دیٹ دے آر رننگ آر بینگ ڈن بائی پاکستانی کمپنیز, جس میں اوانزا سولوشنز ایک ہے, میں وفاد اس میں پہلے ہوتے تھے. سو وہاں پہ وہ کمپنیز آلریڈی امپلیمنٹ کر چکی ہیں. اب دبئی میں اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے سو یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ٹو ڈیٹیل ڈاکومنٹیشنس, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. سو ایسکرو کا جو ذکر تھا تو وہ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے. ڈاکومنٹس وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس لیول پہ انوالو ہے کہ وہ خود کے وائی سی آ کے کرتی ہے, وہ کوالٹی کیو اے وہاں پہ خود چیک کرتی ہے, اینڈ دے انشور کہ پیمنٹس آپ کو جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے, اسٹرکچر آپ کو صحیح مل رہا ہے, ساری چیزیں کنٹرول اینڈ بیلنسز. اٹس اے پلے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پرائیویٹ انویسٹرز اوور دیئر. اور اسی طرح جو کنزیومر آ رہا ہے, جو خرید رہا ہے, وہ بھی اپنی پیمنٹس انیبل کرتا مطلب جو فیصل بھائی نے بات کی کہ جی پری آتھرائز ان کے پاس اماؤنٹ ریکویسٹ ٹو پے آیا ہوا ہوتا ہے, آتھرائزیشن جیسے ہی ڈیٹ آتی ہے آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں. سو اٹس ناٹ سم تھنگ لائک کہ جی دبئی ہے اور وہ جی انٹرنیشنل ورلڈ سے کر رہا ہے. دیز آر دا پیمنٹ سسٹمز بین ڈیولپ بائی دی برینز آف پاکستانیز, الحمد للہ, دیٹس اے پراؤڈ وی کین ٹیک اینڈ کلیم. اس چیز کو ہم نے پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کیا, دیٹس ویری انفارچونیٹ, بٹ وی ہیو دا سولوشنز, وی ہیو دی ریگولیشنز, وی ہیو دی سپورٹ آف دا ریگولیٹرز, اور لوگ کر رہے ہیں. کچھ علاقوں میں, کچھ ٹاؤنز میں یا کچھ اپارٹمنٹس میں ہم نے
جو آپ لوگ کی مینٹیننس والا فیکٹر ہے، کیونکہ وہ اسمال ٹکٹ سائز، تو اس کو ہم نے ڈیجیٹل کر دیا تھینکس ٹو راس. اٹس بین ویری ایزی کہ کسی بھی بینک اکاؤنٹ ہولڈر کسی دوسرے بینک اکاؤنٹ ہولڈر کے اس میں پیمنٹ، تو جو وہ آپ کی کمیونٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کے پاس ایک اکاؤنٹ ہے، ان کا QR ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، یا ان کو ہم نے سافٹ کاپی دی ہوئی ہے، یا ہم نے ان کو IBAN نمبر بتا دیا اور اس کے تھرو وہ پیمنٹ کر رہے ہیں. سو بلڈنگ دیٹ مومنٹم، ٹرسٹ، وہ چیز ہے، انیبل ہو رہی ہے، آ رہی ہے، لوگ کنزیوم کرتے جائیں. ہاؤ وی برنگ اٹ ٹو دا لارجر اسکیل، لارجر ٹیبل، دیٹ از اے جوائنٹ ایفرٹ بٹوین بوتھ دا پارٹیز، ان فیکٹ اتھارٹیز اینڈ دا ڈیولپرز اینڈ دا کنزیومر. یہ تینوں پارٹیوں کو ایک ساتھ وہ اس میں کرنا ہے، کیونکہ اس میں کنوینئنس ہے، ایز ہے. ایک چیز ہے جس سے ہم سارے بھاگتے ہیں کہ نہیں جی وہ ٹیکس لگ جائے گا، یہ پھر ہماری اپنی کمزوری ہے جس کو ہم نے خود اوور کم کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے جی اگر ہم 3 پراپرٹی اونر ہیں، اس کو ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، کس طرح کریں، یا ہم پراپرٹی خرید کے اس کو آن اے ہائر پرائس وی آر سیلنگ آفٹر سم ایئرس، اور وہ ساری چیزیں. ایز بائی لارج اگر آپ دیکھیں تو FBR نے اس کو آلریڈی کافی اسٹیف کر کے کافی کلوز کر دیا. سو ٹائم از ویری رائٹ کہ ہم یہ ڈیجیٹل ایبلٹیز جو بینک نے انیبل کی ہوئی ہیں، ریگولیٹرز نے آلریڈی اپروو کی ہوئی ہیں، ان کو چینلائز کرنا ہے. یوٹیلائزیشن ہمارے ہاتھ میں، ہم نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. سو ابھی وہی ہے کہ جی پے آرڈر پہ ہیں، آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ریکویسٹ میں آپ اماؤنٹ جا رہی ہے تو آپ اس کو پے کر پا رہے ہیں، مگر ہم لوگ خود نہیں اڈاپٹ کر رہے، ہمارا وہ کمفرٹ لیول نہیں ہے. وی نیڈ ٹو یوز اٹ، وی نیڈ ٹو گیٹ اٹ ڈن. چیزیں اور بہتر ہوتی جائیں گی. ونس دا ڈیمانڈ ول بی کریٹڈ فرام یور اینڈ، دا سولوشن ول بی ڈیولپ ود ان نو ٹائم. سو اس کو تھینک یو سو مچ عدنان صاحب. اس آپ کی گفتگو سے بھی مجھے آگے کے لیے 1-2 باتیں مل گئی، بٹ فار دا مومنٹ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں. آر نیکسٹ پینلسٹ از احمد سمیر صاحب، جوائنٹ ڈائریکٹر PSP NOD. ایک تو میرا تھوڑا سا بائس ہے کہ بھائی اسٹیٹ بینک سے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ڈیٹیل میں بات کریں. دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک اس وقت بہت انٹرسٹنگ ایریاز میں ابھی ریسرچ اور ایکسپلوریشن کے مراحل میں ہے. ٹوکنائزیشن بھی ہے، سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی بھی ہے، اینڈ آف کورس آل آف دیٹ ول الٹیمیٹلی اینڈ اپ اسٹرینتھننگ دا پیمنٹ ڈیجیٹل لینڈسکیپ. تو احمد سمیر صاحب پلیز اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ. Thank you for this opportunity. اچھا، بفور کمنگ ٹو یور کویشچن، میں تھوڑے سے اپنے خیالات شیئر کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ پراپ ٹیک. ٹھیک ہے جی، ہم اسٹیٹ بینک سے ہیں، راست کی بات ہوئی، راست نے بہت ساری پیمنٹ ٹریلز کو آسان کر دیا ہے اور نیو ایونیوز پرووائڈ کر دیے ہیں فار پیمنٹس. بٹ ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ پراپ ٹیکس اینڈ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، پیمنٹس از جسٹ ون تھنگ آؤٹ آف سو مینی ادر تھنگس. سو اگر ہم پراپ ٹیک کو صرف پیمنٹس کی ٹرمز میں دیکھیں گے تو شاید پراپ ٹیک کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں، جب ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وی ٹاک اباؤٹ کوئی رینٹل کو چھوڑ دیں، میں مکان کی سیل اور پرچیز کی، فلیٹ کی سیل اور پرچیز کی بات کرتا ہوں تو ٹرانزیکشن اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی بائر ہے، کوئی سیلر ہے. پیمنٹ تو بہت بعد میں آتی ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے پراپرٹی ہے، مجھے پسند آ گئی ہے، سیلر نے آپ کو ایک ریٹ دے دیا، آپ نے نیگوشیٹ کر لیا، تو صرف ہوا میں بات ہے، ابھی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. سب سے پہلے بائر کیا کرے گا؟ اس کو کیا اتھارٹی چاہیے، اوتھینٹیکیشن چاہیے کہ جی ٹائٹل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، جس سے میں مکان خرید رہا ہوں اس کے ڈاکیومنٹس اسی نام پر ہیں، وہی سیلر ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی جو ایکو سسٹم ہے پراپرٹی کا، کیا ایک ایسا میکینزم ہے کہ میں کسی گورنمنٹ کی اس لینڈ مینجمنٹ کی ویب سائٹ پہ جاؤں، اس کا ٹائٹل دیکھ لوں؟ جیسے گاڑیوں کا بڑا اچھا سسٹم ہے ہمارا، ہر پروونشل گورنمنٹ نے جی آپ گاڑی کا نمبر ڈال دیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ پہ تو آپ کو ٹائٹل نظر آ جاتا ہے اس کا. یو آر شیور کہ جی میں جس سے گاڑی خرید رہا ہوں اس کا نام اسی نام پر ہے، اسی نمبر پلیٹ کی گاڑی، اور پھر چیسس نمبر بھی آ جاتا ہے، اس کا انجن نمبر بھی آ جاتا ہے. پراپرٹی کے اندر ایسا میکینزم ایگزسٹ نہیں کرتا. تو شاید اس طرح کی جب ہم پراپ ٹیک کی بات کرتے ہیں نا، پراپ ٹیک میرے نزدیک اٹ از اے نیو انڈسٹری گلوبلی، اور پراپ ٹیک کی جو انڈسٹری ہے وہ ایز آن ٹوڈے
I was reading some stats. $48 billion की इंडस्ट्री है 2025 के एंड तक, और ये 2032 में इट्स एक्सपेक्टेड टू रीच $120 billion ग्लोबली. तो अब ये प्रॉपटेक्स क्या होंगे मेरे नज़दीक? ये प्रॉपटेक्स कोई डेवलपर्स नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये स्टेट बैंक नहीं है, रास नहीं है. ये एक न्यू कंपनी है जो कहेगी कि मैं प्रॉपटेक हूँ. अच्छा, वो कंपनी क्या होगी? एज आई एनविजन इट, वो उसका सॉल्यूशन, वो व्हाई इज़ इट देयर, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, वो क्या करेगी? आप सबसे पहले तो आप गैप्स देखिए. मैंने एक गैप बताया आपको, टाइटल डॉक्यूमेंट्स का. कोई सॉल्यूशन ऐसा प्रॉपटेक आ जाए जो कहे कि जी मैं KDA से या CDA से या MDA से मैं लिंक्ड हूँ, और आप क्यूरी करें मेरे पोर्टल पे आके, ऐप पे, मैं आपको उसका टाइटल बता दूँगा एटलीस्ट. और अगर आपको एक खदशा है कि जी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सेलर कह रहा है कि जी मैं क्यों, तो आपको कोई ऐसा इनक्रिप्टेड वे में वो एक सिस्टम से अटैच करके दे दे कि वो आपका रिकॉर्ड होल्ड नहीं कर रहा, इट्स जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ चैनल फ्रॉम देयर ओन ऐप टू द गवर्नमेंट एजेंसी, के वहाँ से वो टाइटल फेच करके ला के दे दे आपको. मिडिल में पूरा इनक्रिप्टेड हो, तो इस प्रॉपटेक के पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सेलर को और बायर को सिर्फ वो थ्रू कर रहा है थ्रू द गवर्नमेंट रिकॉर्ड. तो मेरे नज़दीक प्रॉपटेक का एक बहुत बड़ा यूज़ केस ये होगा अगर वो ये प्रोवाइड करते हैं. दूसरी चीज़, अब हम इस पूरे इकोसिस्टम की अब बात करें. पहले भी बात हुई इकोसिस्टम की, सिर्फ पेमेंट्स के तनाजुर में नहीं देखिए इसको. अब इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स कौन है? बायर सेलर तो हो गए. एक लैंड डेवलपमेंट या लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहाँ से टाइटल आपका चेंज होगा. फॉर एग्जांपल KDA है. अच्छा, कराची के अंदर एक है इंटरेस्टिंग चीज़, और प्रोविंसेस में भी होगी, कि यहाँ कोई एक अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती लैंड की. KDA है, फिर MDA है, फिर CBC है, फिर वो मलीर कैंट की अलग अथॉरिटी है. तो सारे फ्रेगमेंटेड हैं, और ये अलग अलग प्रोविंशियल लॉज के अंडर में चलते हैं. तो अब दो सॉल्यूशन है, या तो कोई ऐसा लॉ आ जाए जो इन सबको एक कंबाइन कर दे, जो कि मुश्किल है. तो अब प्रॉपटेक क्या कर सकता है? प्रॉपटेक ये कर सकता है कस्टमाइज सॉल्यूशन. जी KDA के चूँकि रेगुलेशंस डिफरेंट हैं, तो अगर आपका KDA के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो हम आपको वो रेल्स प्रोवाइड करेंगे KDA के हवाले से. MDA के डिफरेंट हैं, मिलिट्री स्टेट ऑफिस DSA वगैरह के वहाँ से. तो कस्टमाइज सॉल्यूशन आपको देगा डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं. अच्छा, अब वो प्रॉपटेक खुद से कुछ भी कर ले, जब तक वो उस गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड से इंटीग्रेट नहीं होगा जाके, तो वो आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा. तो हमें एक एंड पे ज़रूरत है ई गवर्नेंस की, डिजिटलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. अभी जो बात हुई, ये लीज़ की बात की किसी मेरे एस्टीम कोलीग ने, तो अभी लीज़ का डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. वो परसा होता है, वो ग्रीन कलर के जो होते हैं ना, 1960s 70s के जब लीज़ दी गई होती है, वो अगर आपके पास हैं और वो बहुत खस्ता हालत में होते हैं, उसकी प्लास्टिक कोटिंग भी की हुई होती है, वो अगर अभी वो आग लगने का बड़ा सान्या हो रहे हैं, वो अगर जल जाए, आपके साइट प्लान है, आपका बिल्डिंग प्लान है, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे फिजिकल फॉर्म में हैं, वो कहीं आपको डिजिटल फॉर्म में नहीं मिलेंगे. तो मेरे नज़दीक एक ये गैप भी है कि अगर कोई अथॉरिटी इस तरह आपको पोर्टल दे दे कि जी अगर आपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं तो आपको ये सारा थ्रू डिजिटल मींस मिल जाएगा. तो गवर्नमेंट साइड पर भी डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है, एक मिडल में प्रॉपटेक की ज़रूरत है. रियल इस्टेट एजेंट्स जो कि फेस फॉर द कस्टमर हैं, क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली बायर के पास कैसे जाएगा, कोई मार्केट प्लेस होना चाहिए. फिजिकल मार्केट प्लेसेस होते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक दो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो रियल इस्टेट एजेंट्स के लिए भी कोई ना कोई APIs होनी चाहिए. तो देयर इज़ अ नीड फॉर अ होल इकोसिस्टम. पेमेंट्स इज़ द ईजिएस्ट पार्ट. पेमेंट्स इज़ द ईजिएस्ट पार्ट. जो ई गवर्नेंस, इंटीग्रेशन, मार्केट प्लेयर्स, ये वाला सिस्टम कोई अगर जनरेट कर दे इस तरह का, या कोई प्रोटोटाइप भी बना दे, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड एडिशन इन फॉर द कंट्री. जहाँ तक बात रही CBDC की, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड टोकनाइजेशन, तो ये सब डिपेंड करेंगे. CBDC तो एक जनरल यूज़ केस है, लेकिन टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स भी डिपेंड करेगा इस तरह के सॉल्यूशंस पर. जब तक ये वाली डिजिटलाइजेशन नहीं होगी, तो टोकनाइजेशन मे बी द थर्ड और द फोर्थ स्टेप. द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप्स आर मे बी वी नीड टू टेक देम फर्स्ट. तो उसके बाद ये इनेबल होगा कि हम टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स पे जा सकें.
Thank you so much, Ahmed. That was an enlightening conversation, and precisely the kind of thing that I wanted to come up through this panel, and the kind of thing that we need to talk about. आप सबका किसी न किसी form में, in some way, shape or form, or to some extent, कहीं न कहीं ये जो land management के issues हैं, या जैसे सर ने बात की कि 2-3 तरह की प्रॉपर्टी के कंसर्न्स होते हैं, रेंटल है, बॉट है या बिज़नेस है. क्या आपके एक्सपीरियंस में ये जो सारे लोग होते हैं, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम जाते हैं डिजिटल पेमेंट्स की तरफ, लोगों को जब हम राग़िब करते हैं, स्पेशली बिजनेसेस में, छोटे बिजनेसेस में, बड़े बिजनेसेस में, तो जनरली एक आस्पेक्ट आगे से हमें ये सुनने को मिलता है कि नहीं, ये तो ओनर का काम है, हम तो आके बैठे हुए हैं, हमें करने की क्या ज़रूरत है. तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा, एक तो आपके एक्सपीरियंसेस इस बारे में जानना चाहूँगी, दूसरे आप लोग माशाल्लाह प्रोडक्ट डेवलपमेंट से भी हैं, सारी चीज़ों से हैं. मज़ीद इसको पुश करने के लिए एक आस्पेक्ट है, मैं ये सोच रही थी, स्टेट बैंक बहुत ज़्यादा फोकस्ड है इस पर, फाइनेंशियल लिटरेसी का आप सबके नज़दीक इसमें क्या किरदार है, और इसको कैसे हम, बिकॉज पीपल बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग can definitely increase its penetration and its acceptance. So I would like all of you to please share your thoughts and any experiences that you have in this regard. Harun Saab, maybe we can start with you. Thank you. I think it's all the comments were very interesting, and coming back to, I think, this one point on कि payments are, जैसे अहमद साहब कह रहे थे, payments are at the end of the equation. बात ये है कि if PropTech is to succeed, it's going to succeed in spite of for example, a weak legal system, right? Not because of a good legal system. And financial literacy, which again comes to the consumer's trust. It can only be as good as the system's transparency. So if people are buying, an apartment or a house, and there are issues with land title, right? And if I, as a consumer, I know कि यार, if I buy this, तो आगे अगर मेरे लिए मसला बन जाए, तो probably वकील, अदालत और इन चक्रों में जाके पता नहीं if I will get something out of it. These systems that we're talking about, verifying land databases, this is far, maybe I can say light years ahead of where we are right now. Punjab has recently brought in a digitization of its land record, but that too is fraught with many, many problems. Ab somebody digitizes one moza and disputes start in that digitization कि आपने इस तरह क्यों digitize किया, उस तरह क्यों नहीं digitize किया. So I think really the latest tech, what they're doing in tokenization, having a public record through algorithms which are viewable, that transparency is the only thing that will help penetration and transparency on both this side and contribute to financial literacy on the consumer side. I think a recurring theme in this conversation has been unification of systems. और आपकी बात से भी यही चीज़ इमर्ज हुई कि सिस्टम्स को यूनिफाइड भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी. तो मेरा ख्याल है कि उसमें ये एक बहुत अहम बात थी जो अभी अहमद ने की, कि अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारे उसके सिस्टमिक कंसर्न्स भी हैं, नॉन सिस्टमिक भी हैं. तो शायद हर चीज़ को हम सिमिलर लेवल पे तो नहीं ला पाएंगे, बट मे बी देन, फॉर एग्जांपल टेकिंग द एग्जांपल ऑफ KDA and MDA, maybe a PropTech can customize its solutions for different land management practices across not just Mozas or maybe districts, but across provinces as well. But sir, please, Fahad. जी अच्छा, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इस mostly attributed to the understanding of user how they make the financial payments. तो as Ahmed said कि financial literacy जो है ना, is one of the aspect है.
that need to be addressed. اور میں احمد کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ we need to create an ecosystem, and to create an ecosystem you need to identify all the stakeholder, اور وہاں پہ ان کی جو ہمیں awareness create کرنی ہے about digitalization. So I would rather use the term digital literacy. ہمیں ڈیجیٹل لٹریسی پہ فوکس کرنا ہوگا. وی نیڈ ٹو میک دیم اویئر کہ واٹ آر دا پروز, واٹ آر دا کونس, واٹ وڈ بی دا بینیفٹ, واٹ چیلنجز اٹ وڈ ایڈریس. یہاں سے اس کو لے کے چلنا ہوگا. دا فرسٹ پوائنٹ ڈیفینیٹلی اٹ وڈ بی دا موسٹ کرٹیکل اسپیکٹ بیکاز وی ہیو آل کائنڈ آف ٹیکنالوجیز اویلیبل. دنیا میں ہو چکا ہے بلاک چین پہ بہت زیادہ, بلاک چین کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے پراپرٹی کی. ڈیجیٹل پیمنٹس کی ریل اویلیبل ہیں, راست از ان ٹو دا پلے. تو یہ سارے چیلنجز ایڈریس ہو گئے. دیٹ چیلنج دیٹ ریمین ٹو بی ایڈریس از دا ڈیجیٹل لٹریسی, جہاں پہ ہمیں اسٹیک ہولڈرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کو یہ اویئرنیس, یہ لٹریسی دینی ہے کہ واٹ وڈ بی دا بینیفٹ آف دیم, واٹ وڈ بی دا نیڈ آف دا مارکیٹ, اور کیسے اس ایکو سسٹم کو کریٹ کیا جا سکتا ہے. سو یس, دیٹ کائنڈ آف رول وڈ بی ریکوائرڈ بائی اے پراپ ٹیک ریگولیٹر, فائنینشیل ریگولیٹر ایز ویل ایز دا جو کنسرن ریگولیٹر ہوگا, اس کو جو اتھارٹیز ہیں وہاں پہ بھی سملر کائنڈ آف یہ جو اس طرح کی ایکسرسائزز. آئی واز آلسو دا پارٹ آف BISP پروجیکٹ فرام دا بینک فورم, اور وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں پہ کی جاتی تھیں. وہ کتنی سکسیزفل ہیں دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری, لیکن وہ ایکسرسائز کی جاتی تھیں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس تھا ان کو بلا کے, جو زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا یا دوسرے جو گورنمنٹ تھے ان کو فورم پہ بلا کے ایک پورا کیس پریزنٹ کیا جاتا تھا. اور کچھ چیزوں کو میں نے میٹیریلائز بھی ہوتے ہوئے دیکھا. EOB کی جو پیمنٹس تھیں وہ ڈیجیٹلائز ہوئی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. تو یس, جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی بی دا کی اسپیکٹ اف وی وش ٹو کریٹ این ایکو سسٹم فار آور پراپ ٹیک. اچھا, کچھ اور چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو بالکل فائنینشیل لٹریسی کا تو یہ ہے, بٹ اگر ہم پورا پاکستان کی لینڈسکیپ دیکھیں ایولیوشن آف منی پہ, تو پہلے جی کیش سے جب موومنٹ ہوئی تو ایک تو جو ہے پاکستان پوسٹ بہت یوز ہوتا تھا منی آرڈر پر جو ہے پرپسز کے لیے, کیونکہ ان کی برانچز اتنی ہوتی تھی اکراس پاکستان چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ آپ پیسے جو ہے وہ ریسیو کر سکتے تھے. اینڈ دین اوبیسلی پھر آپ کے چیکس اینڈ پے آرڈرس تو ساتھ میں آنے لگے. اچھا, آپ یہ دیکھیں, اچھا اویئرنیس کے حوالے سے جیسے جیسے لوگوں میں اور اویئرنیس ہونے لگی تو لاٹ آف دیز انسٹرومنٹس اور یہ طریقہ کار چینج ہونے لگ گئے. اب پاکستان پوسٹ کے اندر وہ منی ٹرانسفرز کا اتنا اب وہ رجحان نہیں ہے جتنا آپ دیکھیں گے ایزی پیسہ یا جیز کیش کے تھرو ہوتا ہے. نئی جب ایک سروس آئی ایجوکیشن جو ہے, جب اس پہ آنے لگ گئی کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ ایوالو جو ہے وہ ہوئی, ورڈ آف ماؤتھ بہت جو ہے اس پہ فیکٹر آیا, تو سلو اینڈ اسٹڈی ایک ٹرانزیشن جو ہے وہ ہو گئی موو اس پہ. پہلے اس پہ ہوتی تھی اوور دا کاؤنٹر پیمنٹس ہوتی تھیں, اب موبائل والیٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہونے لگ گئے ہیں. یہ پورا جو ایک ایکسپینشن اور جو بہت ایک میسو ایکسپینشن ہوئی ہے, اور اگر آپ گریٹر اسکیم میں دیکھیں تو بہت کم عرصے میں ہوئی ہے, جہاں پہ آپ کا ایک فائنینشیل لٹریسی کا ایک نو ڈاؤٹ ایک رول کریٹ ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو اب اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ آ چکی ہے یہ نئے میتھڈس کے اوپر. آئی تھنک اسی چیز کو اگر ہم لے کے چلیں گے, ہم جائیں آگے پراپرٹی کی سائڈ پہ, آج کے دن پہ شاید لارج ٹکٹ کے اوپر آپ کسی کو بولیں کہ جی کروڑ روپے کی ٹرانسفر وغیرہ آپ جو ہے کریں, شاید لوگوں کو ابھی کرنٹلی تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوگی. فراڈ ایلیمنٹ آتا ہے کہ کوئی جی ہیک ہو گیا, کچھ ہوتا ہے جو نیچرل چیزیں ہیں. بٹ آئی تھنک واٹ وی کین ڈو ایز پریکٹیشنرز اینڈ ایز پیمنٹ ایکسپرٹس ان دی انڈسٹری, کہ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ جی یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جی میری ایپ ہیک ہو گئی. اب آج کل ایک بہت جو ہے وہ چل رہا ہے کہ لوگوں کا واٹس ایپ ہیک ہو رہا ہے کہ جی کبھی کال آ جاتی ہے کہ سر ہم فلانے کوریئر کمپنی سے بات کر رہے ہیں, آپ کو ایک کوڈ آیا ہوا ہے, کچھ سم پیپل ڈو ٹینڈ ٹو فال ان ٹو دا ٹریپ. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو ہم بڑا ایک روبسٹ آگے سے کرتے ہیں, اس پہ سیکیورٹی فیچرز جو ہیں وہ نیکسٹ ٹو نن ہوتے ہیں. تو اس کو ایک کرنا اینڈ بریک کرنا جو ہے وہ اتنی کیا کہتے ہیں کنسرننگ چیز لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے, بیکاز
وی انشور دیٹ سیفٹی اینڈ دیٹ گارنٹی. تو اس قسم کی کمیونیکیشنز کروانا, اور اگین جو آئی تھنک بات پہلے بھی کی تھی, جو ہے احمد نے بھی کی تھی, کہ یہ ایک ریکرنگ تھیم بھی ہو رہا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس کی ایک انٹیگریشن آپس میں کر لیں. لوگوں کو آن لائن ہی جب چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ پراپرٹی کس کے نام پہ ہے, اس پہ کیا ڈیوز ہیں, کیا اس کے اوپر ہونے چاہیے, تو آٹومیٹک جب یہ ایکو سسٹم بنے گا اس پہ اڈاپشن بائی ڈیفالٹ آنے لگ جائے گی. اگر یہ ایکو سسٹم بنے گا ہی نہیں تو ہم اگر صرف ایک پیمنٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی کوئی زیادہ فلائی آگے سے کرے گی نہیں. وہ چھوٹے ٹکٹس پہ چلنا شروع ہو جائے گی, جی وہاں پاس ہو گئی, چھوٹی ایک وہاں پہ پیمنٹ ہو گئی, آن لائن جو ہے وہ کوئی رینٹل ریلیٹڈ کوئی پیمنٹ ہو گئی, یا کوئی ڈیوز ریلیٹڈ. لیکن جو ایکچوئل کرکس ہے, دا ہول موونگ دا موورز اینڈ شیکرز آپ کی جو ہے ریٹیل انڈسٹری میں, وہ جب پوری کی پوری آپس میں سارے اداروں کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ جب نہیں ہوگی تو ایک سنگل جو ہے ایریا کو لے کے چلنا میرے خیال سے ذرا ہو جائے گا ڈیفیکلٹ. اینڈ ہم نے یہی جو ہے دیکھا ایکسائز اور ٹیکسیشن, یہ اگین احمد نے جو اگزامپل دی تھی یہ آپ کی گاڑیوں کے اوپر, یہ ایک بڑا زبردست یوز کیس اس وقت ایک آج کے دن ہے کہ یہ ایک انڈسٹری جو ہے ایک گریجویٹ ہو گئی ہے. آئی تھنک پراپرٹی از ناؤ آئی تھنک کمنگ اپ ٹو دیٹ, کنسیڈرنگ کہ ہماری جو ٹیک کے اندر پاکستان میں جس طریقے سے ایک بوم آیا ہوا ہے, جس طریقے سے بڑی فن ٹیکس آئی ہوئی ہیں, اینڈ جس طریقے سے بڑے اچھے یوز کیسز اگر ہم دیکھیں جائیں اپنے نیبرہڈ میں, فار ایگزامپل یو ای کے اندر ہی بہت چیزیں آہستہ آہستہ وہ میتھڈالوجیز یہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہیں, فار ایگزامپل ایسکوز وغیرہ. تو ان چیزوں کے ساتھ آئی تھنک پوری انٹیگریٹڈ چیز کے اوپر آئی تھنک دس از اے نیکسٹ بوم ایرا جو ہے پاکستان کے. Thank you so much. سو جسٹ ایڈنگ اپ ٹو اٹ, سر احمد بھائی آپ نے بات کی تھی کہ کوئی ایک سینٹرل پلیٹ فارم, تو ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہوئی تھی زمین.com. تو میرا آئی تھنک وہ ایک ایسی ایپ ہے جو کہ سب کے پاس اویلیبل ہے. ہم ایز اے کنزیومر اس پہ کچھ چیز سرچ کرتے ہیں, سو اکثر آپ کو کوئی پراپرٹی اس پہ پسند آ جاتی ہے, مگر جب اس پہ کانٹیکٹ کریں تو وہ پتہ چلتا ہے جی اٹس آؤٹ ڈیٹڈ. ٹھیک ہے جی, اس میں کیونکہ کافی سارے ریئل اسٹیٹ والے ہوتے ہیں, وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تصویریں, وہ پھر کہتے ہیں جی میرے پاس یہ پراپرٹی نہیں ہے, میرے پاس دوسری ہے, آپ وہ دیکھ لیں, مطلب دکھاتے کچھ اور ہیں, دیتے کچھ اور ہیں. تو یہ والا جو فیئر فیکٹر, ٹرسٹ فیکٹر ہے, یہ آن لائن کے اندر آنے میں, جس طرح فیصل بھائی نے بات کی کہ جی لاٹ آف ایفرٹ, لاٹ آف کیپٹل money was invested to build up a brand like Easy Paisa and Jazz Cash, کہ وہ ٹرسٹ لانے کے لیے وہ فیکٹر کہ جی میں نے پیسے دے رہا ہوں اس کو, وہ وہاں پہ پیسے مل رہے ہیں فوراً. اٹ وازنٹ اوور نائٹ, اٹس بین 2-3 decades یہ وہ لوگ بیچارے کام کر رہے ہیں اور وہ اس اسٹیج تک اب پہنچے, اور وہ بھی ابھی مائکرو پیمنٹس کے اندر ہیں. اب جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جی زمین.com, ہمارے پاس ایک ہی ایگزامپل آتی ہے آؤٹ آف دا کف کے فٹافٹ اگر نام لینا ہے تو یار اس پہ چیک کر لیتے, وہ ہوتا ہے. تو وہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے اس کے پیچھے کوئی اگر لیگل بائنڈنگ, یہ ہارون صاحب سے سوال ہے کہ کوئی لیگل بائنڈنگ کچھ ایسا آ جائے کہ یار جو غلط انفارمیشن ڈال کے اور ڈی ٹریک کر رہا ہے, کچھ اس پہ پینلٹی لگنا شروع ہو جائے, کچھ ایسا ہو کہ وہ, تاکہ یہ چیز بلڈ اپ ہو سکے. دیکھیں مطلب ایک پازیٹیو کیس تھا, اس کے اندر ایک نگیٹیوٹی آئی ہے, اور اس کے بعد اس میں کچھ پازیٹیو چیزیں کرنی پڑیں گی, کچھ اس میں چیک اینڈ بیلنسز لگانے پڑیں گے تاکہ یہ چیز آگے بڑھ سکے. کیونکہ ہوتا یہ ہے پھر وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو پاتا, اور لوگ پھر وہی کنونشنل طریقے پہ چلے جاتے ہیں کہ یار اس کے پیپر چیک کرو, فلانا چیک کرو. انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ میں جو ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے کمیشن کے چکر میں وہ کچھ اور ایکسپلینیشن دے رہا ہے. سو یہ ایجوکیشن والا پارٹ بہت ضروری ہے, وتھ چیک اینڈ بیلنس اینڈ ٹرسٹ اینڈ سم لیگل اس کے اندر فیکٹر آنا چاہیے, ورنہ ہم اس چیز کو اس لیول پہ نہیں لا سکتے. سو دیٹس مائی سے کہ جی ایجوکیشن از ڈیفینیٹلی لرننگ, ٹریننگ, ڈیولپمنٹ دیر, بٹ سب کانشیس میں ہمیں بھی اپنی چیز پراپر طریقے سے رکھنی چاہیے. اور اگر اس میں کوئی لیگل اسپیکٹ ہے ایٹ دا ویری انیشیل اسٹیج تو وہ بھی اس کو انکریج کرائیں, اگر آپ اس پہ کچھ بتا سکیں.
ہارون صاحب میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں روکوں گی No problem. کیونکہ نہیں اس کی ریزن ہے کہ میں اسی طرف میں احمد کا پرسپیکٹیو لے لوں اس پر اور اس کے بعد میں نے اسی پر آئی ول ٹیک اٹ آف کورس آئی ول ٹیک دا پینل ٹو سلولی ٹو اے کنکلوژن انشاءاللہ ہمیں ہوپ فلی ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے جو چیف مینیجر ہیں شکیل محمد پراچا صاحب وہ بھی جوائن کر لیں گے تو میں اس کے بعد انشاءاللہ میں احمد کا پرسپیکٹیو لے لوں آئی ول بلڈ آن واٹ عدنان صاحب جسٹ سیڈ in even broader context inshallah so thank you so much many apologies once again for cutting you off Ahmed please جی فائنینشیل لٹریسی کا ٹاپک ہے میرے اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کیونکہ اسٹیٹ بینک نے بہت سارے انیشیٹیو لیے ہیں فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے نیشن وائڈ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ یو کین بی 100% لٹریٹ بٹ یو کین بی ٹوٹلی illiterate in respect of financial literacy. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا اصولاً ان کو کسی آن لائن فراڈ کا شکار ہونا نہیں چاہیے لیکن وہ پڑھے لکھے ہیں کیونکہ وہ لٹریٹ ہیں لیکن وہ فائنینشلی illiterate ہیں اور یہ بہت کامن ہے. آپ اور یہ جو آن لائن اسکیمس کی بات ہوئی فراڈس کی بات ہوئی اچھا یوزولی یہ ہوتا ہے کہ جی ایپ ہیک ہو گئی ایپ ہیک نہیں ہوتی ایپ مطلب میری نالج میں نہیں ہے پاکستان میں اب تک کوئی ایپ ہیک ہوئی ہو. ایپ ہیک کرنا بہت مشکل ہے دنیا بھر میں بہت مشکل ہے جو کنٹرول لگے ہوئے ایپ میں انٹرنیٹ بینکنگ میں وہ ہیک نہیں ہوتی اس طرح جو جس کو آپ ہیکنگ کہتے ہیں وہ ہیکنگ نہیں ہوتی وہ اسپیمنگ یا آپ کہہ رہے ہیں سوشل انجینئرنگ اٹیکس ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی کال آتی ہے آپ او ٹی پی شیئر کر دیتے ہیں خود سے تو آپ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ اگر آپ رات کو اپنا گھر کا دروازہ کھول کے جا کے سو جائیں اور صبح کہیں گے سامان چوری ہو گیا تو چور کی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی غلطی کس کی تھی آپ کی اپنی خود. تو یہ جو او ٹی پی آپ شیئر کر رہے ہیں نا آپ دروازہ کھولنا اپنے گھر کا یا کسی لنک پہ کلک کر رہے ہیں جیسے واٹس ایپ کی بات ہوئی تو اس سے بچنے کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جی سیلف لٹریسی آپ کو خود اتنا اکوپ ہونا چاہیے آپ کی نالج لیول اتنی ہونی چاہیے جب ہی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا تھا 1400 سال پہلے. اس میں یہ والا علم بھی آتا ہے عصر حاضر کا علم جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں تو میں اس کو فائنینشیل لٹریسی اور جو بھی جتنا بھی علم ہے نا آج کے دور کا وہ بھی اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے. تو اب کوشچن ہیلو جی تو اب بات یہاں آتی ہے کہ جی آپ فائنینشیلی لٹریٹ نہیں تھے آپ کوئی یوز کر رہے تھے چینل اور آپ کا سسٹم جو ہے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیبٹ ہو گئے تو اب پرابلم کیا ہوتی ہے یہاں سے کہ آپ 10 لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل چینل یوز نہیں کرنا پیسے نکل جاتے ہیں آپ سارا الزام ڈیجیٹل چینل پہ ڈال دیتے ہیں حالانکہ غلطی آپ کی ہوتی ہے دروازہ آپ نے کھولا تھا اپنے گھر کا. تو اب اس کے اندر بہت سارے اویئرنیس پروگرامز ہیں اویئرنیس ویڈیوز ہیں آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو اکثر آپ کو ایک کیمپین چل رہی ہوتی ہے رنگ ٹون جو آپ کو ٹونٹ سنائی دیتی ہے جب آپ کال کر رہے ہوتے ہیں تو ایک میسج چلتا ہے کہ جی اپنا او ٹی پی شیئر نہ کریں آپ کو ایس ایم ایس آتا ہے بینک کی طرف سے آپ اپنی ایپ پہ جاتے ہیں تو ایک پاپ اپ آتا ہے اخباروں میں بھی ایڈز آتے ہیں ویڈیوز آتی ہیں اس کے باوجود مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ کامن مین جو ہے نا ہمارا ابھی تک اس کو یہ میسج کسی طرح نہیں پہنچ پا رہا. اور کامن مین سے مراد میری یہ انڈر پریویلیج کلاس نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ وہ اس اسکیم کا شکار ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کی اسپاؤسز ہو جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں میل اورینٹڈ سوسائٹی ہے تو ہم جس طرح ایکسپوز ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزوں سے ان کے ساتھ کچھ ہو گیا یہ کھانے پہ لنچ پہ مجھ سے ایک چیز شیئر کر لیں گے میں اویئر ہو گیا 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے بیچ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مرد اورینٹڈ سوسائٹی ہے تو مرد سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے ہم ایک جگہ کوتاہی کر جاتے ہیں ہم وہ نالج جو ہمیں ہے نا وہ امپارٹ نہیں کرتے اپنی گھر والی کو جو ہماری اسپاؤس ہے جو کہ ہاؤس وائف ہے تو وہ والے دا چین از اسٹرانگیسٹ ایز اٹس ویکسٹ لنک تو ویکسٹ لنک آپ کے گھر میں موجود ہے آپ خود اویئر ہو گئے آپ کا اکاؤنٹ بچ گیا وائف نے او ٹی پی شیئر کر لیا ان کے اکاؤنٹ سے نکل گیا تو نقصان تو آپ ہی کا ہوا نا ٹھیک ہے. تو ایک میسج جو میں سب کو دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ جو خاص طور پہ یہ جو فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے چیزیں خاص طور پر یہ فراڈس کے حوالے سے آن لائن فراڈ جو ہو رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ یہ والی جو نالج جو آپ کو ہے نا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیں اپنے بچوں کو دیں اپنے پیرنٹس کو دیں ریٹائرڈ لوگ بہت زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں. اور
ڈیجیٹل پیمنٹس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں. ہم میں سے کتنے لوگ روزانہ یا ہفتے کی بنیاد پر ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں؟ ہم کیش اورینٹیڈ ہیں, ATM سے جائیں گے, کیش لیں گے اور دکان والے کو دیں گے, اور پھر وہ شام کو جائے گا اسی بینک میں پیسے جمع کروائے گا. بینک سے نکلا اور بینک میں واپس چلا گیا تو بھائی ڈائریکٹ ہی آپ کر دیتے. تو ابھی تک یہ ایکو سسٹم موجود نہیں تھا. راست کی اور خاص طور پہ QR کوڈ کے آنے کے بعد سے یہ ایکو سسٹم اب آپ کو نظر آئے گا. آپ نے بہت ساری دکانوں پہ جو روزمرہ کی دکانیں ہیں, چھوٹی دکانیں جس کے اوپر POS مشین رکھنا, بینک فیصل رہو جیسے بینک سے ان کے پاس رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا, کیونکہ وہ $250 کی مشین ہوتی ہے POS کی, وہ کبھی کسی دودھ والے کی یا گوشت کی دکان پہ آپ کو نظر نہیں آ سکتی, کیونکہ ان کے لیے وہ وائبلٹی نہیں ہے, بزنس وائبلٹی نہیں ہے. لیکن QR کوڈ کے آنے کے بعد, کیونکہ وہ فری آف کاسٹ ہے, ایک پرچہ ہے, وہ اس نے آپ نے لگا لیا وہ دکاندار نے, تو اس کے لیے کوئی حیسل نہیں ہے. تھینکس ٹو دس گائے ایڈما. یہ چونکہ میں نے ان کو جب کہا تو میں جس ایریا میں رہتا تھا پہلے, اس ایریا کو بہت حد تک انہوں نے ڈیجیٹلائز کر دیا. تو وہاں آپ کو مرغی کی دکان پر بھی QR کوڈ ملے گا, دودھ کی دکان پر بھی, کیونکہ وہ انہوں نے جا کے لگوایا ہر جگہ. تو میرا ایریا میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ کو ڈیجیٹل پیمنٹس کے انیبل ملے گا. تو یہ والی جو ساری ڈیجیٹل پیمنٹس جب آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گے نا, یہ ایونیوز جب آپ کو نظر آئیں گے تو آپ ٹیمپٹ ہوں گے پے کرنے کے لیے. تو میرے نزدیک ایڈاپشن کا وقت آ گیا ہے, ایڈاپشن ہو بھی رہی ہے. یہ اب ایز اے یوزر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے ایڈاپشن کی ہیبٹ یوز کرنا شروع کر دیں. تو یہ والی جو چیز ہے, یہ اٹ از ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو پراپ ٹیک, اٹ ڈپینڈز, اٹس ریلیونٹ ٹو ایوری اسپیکٹ آف لائف, رائٹ. تھینک یو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تھینک یو سو مچ احمد, آپ نے تھوڑا سا الزام اپنے سر لے لیا, مجھے کچھ ریزسٹنس نہیں کرنی پڑی. دوسرے, اب تھوڑا سا ماڈریٹر ہوتے ہوئے میں تھوڑا سا بولنے کا حق استعمال کرنا چاہوں گی. آئی وڈ لائک ٹو بلڈ آن وٹ احمد جسٹ سیڈ, کہ 2 ایگزامپلز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. بہت عرصہ میں نے خود پرسنلی ڈیجیٹل پیمنٹس اڈاپٹ نہیں کی, اینڈ اٹ از رادر شیمفل ٹو ایڈمٹ کنسیڈرنگ دیٹ آئی ورک فار دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. لیکن اب الحمدللہ اس چیز کی مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میرے لیے اب جو ان پرسن شاپنگ ہے وہ تھوڑی سی مشکل اس لیے ہو گئی ہے, خاص طور سے جو پہلے میری پسندیدہ مارکیٹس ہوا کرتی تھیں, کہ ان میں سے بہت ساری ابھی تک انیبلڈ نہیں ہیں یا ان میں سلو اڈاپشن ہے. تو اب مجھے یہ سوچ کے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی اب وہاں کیش لے کے جانا پڑے گا. تو میں نے دیکھا ہے دیٹ آئی ہیو ٹینڈیڈ ٹو اسٹے اوے فرام دیم in the past few years because I have preferred to go to digital payments. دوسری بات, جو اسکیمس کی بات ہوئی یا جو فراڈس کی بات ہوئی, I cannot stress enough کہ واقعی یہ ایپ ہیک نہیں ہوتی, بیسکلی ہمارے بیہیویئرز ہیک ہو جاتے ہیں اور ہم ان دیٹ مومنٹ آف پینک, جیسے احمد نے ایک بہت اچھا اگزامپل دیا, ہم دروازہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں خود. مجھے پرسنلی کسی نے کال کی, دس از آئی وڈ سے اراؤنڈ 5 years ago, اور انہوں نے مجھے دھمکایا گویا کہ ہم تو آپ کے بھائی کو پکڑ کے صدر کے تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو چونکہ الحمدللہ بینگ پارٹ آف دا اسٹیٹ بینک انٹرنلی ہماری بہت زیادہ اویئرنیس ہو رہی ہوتی ہے, تو میں اس وقت میرے حواس قابو میں رہے. 2-3 سوال میں نے ان سے کیے, اور پھر جب انہوں نے آخر کار یہ کہا کہ ہم تو صدر کے فلاں تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ بھئی 2 دن پہلے تو میرا بھائی ایبٹ آباد میں تھا اور مجھے بتائے بغیر وہ کراچی آئے گا نہیں, تو صدر کے تھانے میں تم نے اس کو کیسے بٹھایا؟ تو میں نے اس کو تھوڑی لان تان کی اور فون بند کر دیا. لیکن الٹیمیٹلی آئی کین ناٹ اسٹریس انف کہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے یا جو اویئرنیس ہے ہماری, اور جو ہمارے اپنے پروٹیکٹیو بیہیویئرز ہیں, الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے. تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو. بٹ briefly towards the conclusion of this session, آپ میں سے سب بولنا چاہیں, یو آر مور دین ویلکم. بٹ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ جو عدنان صاحب نے بات کی اور پھر جو ہارون صاحب بات کر رہے تھے, ایک پراپ ٹیک اکیلے نہیں ایگزسٹ کر سکتا, یہ بات بہت اچھی کی احمد نے. سب پورا ایکو سسٹم جب تک ڈیجیٹل نہیں ہے تب تک پراپرٹی ایز اے سیکٹر شاید اس طرح ایمرج نہ ہو یا اس طرح اس کو بوم نہ ملے جیسے ملنا چاہیے. اس یونیفیکیشن میں آپ کے خیال میں کیا سسٹمک کنسرنز ہیں, کیا نان سسٹمک کنسرنز ہیں, اور کوئی بھی ریگولیٹر انکلوڈنگ لیگل سپورٹ کیسے ان کو مینیج کر سکتا ہے؟
So Harun sir, first of all, you please, considering your legal background, and then anyone else who would like to add on to it. Thank you so much. Yeah, I think to that point and the previous point, when we talk about regulators, especially in a country like Pakistan, you know, we look at self-sustaining systems. ہم اگر اسی پرسپیکٹو سے چلیں کہ ریگولیٹر آگے ٹھیک کرے گا, ریگولیٹر ہاتھ ڈالے گا, ریگولیٹر اپنے سر پہ لے گا, you know, Pakistan is a country of regulatory, unfortunately, many regulatory failures. I'm not pointing to any one particular regulator, but you know, that's where technology enablement should allow people to conduct their business without depending on that regulator. So blockchain, for example, this offers, you know, all of the solutions in that, and I'm sure, you know, many other technological solutions. I believe that technology will come in the last, because let's take an example. اگر ایک prop tech آتی ہے مارکیٹ میں اور ایک وہ بڑا holistic technology solution بنا دیتی ہے, but if the player in the ecosystem are not ready to consume that solution, so that solution will be the useless. اب اس میں for me the first step بنتا ہے وہ کہیں پہ ایک ایسی centralized authority گورنمنٹ کو کریٹ کرنی چاہیے. The first of all that who will publish a comprehensive policy, جیسے ہم نے دیکھا ایک ای کامرس کی پالیسی منسٹری آف کامرس نے دی تھی couple of year ago, جس کی ایگزیکیوشن اسٹل ان پروسیس ہے. اینڈ ان دیٹ پالیسی جو ہے جو اتھارٹی ہے دے شوڈ آئیڈینٹیفائی دا اسٹیک ہولڈر, برنگ دیم آن دا اسٹیج, اور وہ ریگولیشن ان کو باؤنڈ کریں, اینڈ دین دیر ول بی دا ٹیکنالوجیکل سولوشن ہو ول enable the execution of that policy. That's how I think it should work out. That's a very interesting perspective, and of course the logical, I would say, organic flow, جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک لا میکنگ نہیں ہوتی تب تک ٹیکنالوجیکل سپورٹ یا ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تھینک یو. ہاں جی بالکل, آئی تھنک آئی آلسو اگری. اور یہ دیکھیں ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہے جس نے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ امبیڈ ہو کے کام کرنا ہے. اس کے اندر آئی تھنک ایک بہت بڑا رول ہے ادر دین دا پالیسی پارٹ, وہ تو آبویسلی بائی ڈیفالٹ جاتی ہے. یہاں پہ پھر آپ کے آ جاتے ہیں جو آپ کے پراپرٹی ڈیولپرز وغیرہ آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ جو آپ کے ادارے ہیں, فار ایگزامپل آپ کا سی ڈی اے, کے ڈی اے وغیرہ, اور جو بھی ویریس جو ہیں یہ پراپرٹی کے علاقے ہیں, ڈی ایچ ایز ایکسیٹرا. سینٹرل بینک نے اپنا ایک کام کرنا ہے جس کے ذریعے پہ سارے اپنے بینکس نے جو ہے آگے سے کام کرنا ہے. آئی تھنک جب تک یہ پوری ایک مشینری ہے جس نے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنی ہے. ایک پرزے کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں تو مشینری جو ہے وہ چلنا بند ہو جائے گی. ابھی یہ چل رہی ہے بٹس اینڈ پیسز کے اندر, آئسولیٹڈ ایکو سسٹمس کے اندر, لیکن اس پورے ایکو سسٹم کو میرے خیال سے جب تک ہم سارے کے سارے ایک انٹیگریٹ نہیں کر لیں گے انٹو سنگل, یہ فرکشنز جو ہیں وہ پھر بھی یہی جو ہے وہ آتی رہیں گی. سو آئی تھنک کمنگ فرام دا فائنینشیل اسٹینڈ پوائنٹ ہمارا اس میں جی ایک رول ہے جہاں ایک انٹیگریشنس کی ضرورت ہے ٹو انشور ریئل ٹائم ویزیبلٹی, آڈٹ, ڈیجیٹل ریسیٹس, ریئل ٹائم ٹرانسفرز, اینڈ ابو آل سیکورٹی. اینڈ دین اوبیسلی کپنگ اٹ وتھ پالیسی جہاں پہ آپ کے ایف بی آر آ گیا, ایس بی آر آ گیا, آپ کے پنجاب ریونیو بورڈ وغیرہ, یہ سارے کے سارے ایک انٹیگریٹ کر کے آئی تھنک یہ آپ کی پراپرٹی انڈسٹری کو آئی تھنک یہ بہت فردر لیجیٹمائز جو ہے آگے سے کر دے گا ان ٹرمز آف اے لاٹ آف پیپل جو آج کے دن بھاگتے ہیں گیون اے لاٹ آف ریڈ ٹیپ, بیوروکریسی, اور جو اس کے ساتھ جو ہے ارد گرد ویریشن ہوتے ہیں. اس سے جو ہے جو آپ کا یوزر بیس جو ہے اس کو ایک فردر ایک یقین آ جائے گا اس پورے سیکٹر کے اندر, وے وی کین سی اے لاٹ مور ہیپننگ. سو اٹس لائک فرام مائی سائڈ کہ جی کنزیومر ڈیمانڈ بھی ضروری ہے. احمد صاحب کہ جی ایجوکیشن از مسٹ, ہم سارے لٹریٹ ہیں, سو ہمیں بھی ایک ڈیمانڈ کریٹ کرنی پڑے گی کہ جی اگر آپ پروجیکٹ ہے آپ ہم سے ڈیجیٹلی لیں, ہمیں ڈیجیٹلی اس پہ وہ دیں. سو وہ ایک ایسپیکٹ دیکھنا پڑے گا, اینڈ دیٹ وڈ بی این ایڈیڈ ایڈوانٹیج فار لائک وی آر آلویز لوکنگ فار اے واو فیکٹر. سو کوئی بھی نیا پروجیکٹ آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم اس چیز کو اسٹارٹ کریں, سو دیٹ ول create
اٹ ول شیک اپ دا ورلڈ کہ اچھا اس طرف بھی جانا ہے. that's a very legitimate perspective کیونکہ جہاں ابھی تک ہم فوکس تھے سپلائی سائڈ پہ, تو سپلائی اگر بار بار یہ بات ہوئی کہ سپلائی تو ہے, ڈیجیٹل پیمنٹ موجود ہے, انفراسٹرکچر موجود ہے, آپشنز موجود ہیں, اڈاپشن بھی ہونی چاہیے, جو اڈاپشن پرسنل بھی ہے جیسے آپ نے پرسنل کی بات کی, اور سسٹمک بھی ہے کہ ہم ایک ایکو سسٹم کریٹ کریں. احمد پلیز. جی جو کی ٹیک اوے جیسے میں نے کہا تھا, ہم سب نے بات کی ایکو سسٹم کی, تو اس ایکو سسٹم کا جو میں یہ سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ سائڈ والا پارٹ ہے, جو لینڈ ریکارڈ کی بات کی ہے, تو اور وہاں پہ چونکہ وہ ڈیجیٹلائز نہیں ہے, جو ای گورننس کی گیپ کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو میرے نزدیک وہ سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. اچھا گورنمنٹ ڈیجیٹلائز کیسے ہو, وہ ڈپارٹمنٹ کیسے ہو, وہ بگیسٹ ہرڈل ہے ان کے لیے, خود سے کوئی ڈیجیٹلائز ہونا مشکل ہے. تو اس طرح کے جو پراپ ٹیکس ہیں, مے بی دے بلڈ دا سولوشنز اینڈ دے اپروچ دوز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, یا وی ہیو گاٹ دا سولوشن, آپ ہمارا سولوشن اسٹڈی کیجیے, ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے نزدیک اٹ مے بی دا ادر وے اراؤنڈ, کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ وہ اس اینڈ سے خود ہی ڈیجیٹلائز ہوں گے کسی دن, مے بی شاید ان کو زیادہ ٹائم لگ جائے. لیکن جب ہم پراپ ٹیک کی ایگزیبیشن میں بیٹھے ہوئے, تو میرے نزدیک پراپ ٹیک جو تھرڈ پارٹی اس طرح کی کمپنیز ہیں, ان کو اس طرح کے گیپس آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور سولوشن لے کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا چاہیے کہ وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو. تھینک یو. Once again a very different perspective, kind of a marriage between the supply side and the demand side. کہ ڈیمانڈ تو ہے, آپ پرسنل بیہیویئرس کو, انڈیویجول بیہیویئرس کو بھی پش کر رہے ہیں, اور پھر مارکیٹ انتظار نہیں کر رہی, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی نہیں, ریگولیٹرس کا بھی نہیں, بلکہ مارکیٹ خود جنریٹ کر رہی ہے سلیوشن جہاں وہ دیکھ رہی ہے وائبلٹی اینڈ اے لاٹ آف والیوم. سو تھینک یو سو مچ ایوری ون, ہارون صاحب, فہد صاحب, فیصل صاحب, عدنان صاحب, احمد صاحب, اور آپ سب کا جو ہمیں سنتے رہے, بہت شکریہ. امید ہے کہ کوئی کام کی بات سنی ہوگی آپ نے جس پہ آگے ہم کام بھی کریں گے.